बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ईद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़नी है अपने नावल की 5th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मैंने वाली बड़ी वीडियो आपको मिलती रहे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि दूसरा नावल भी स्टार्ट किया हुआ है, तो ये वाले नावल की एपिसोड भी आपको मिलती रहेगी। तो बस ये है कि एक मॉर्निंग में देने की कोशिश करूँगी और एक इवनिंग में देने की कोशिश करूँगी बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर, क्योंकि मसरूफियत आगे बहुत ज़्यादा है। तो आए पहले कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, देन एपिसोड की तरफ चलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बस अभी ये बोल बोल के थोड़ा सा खांसी हो रही है। आप सुनाए क्या हाल चाल है? बस यार वो मज़ाहिर का कौन सा अपने बहन का मसला है कि जो उसको इतना दिल पे ले, और जमाल का तो बाकी मामला खाता गोल लग रहा है। बाकी मुँह नो डाउट टू मच लानती आदमी। आमीन सो आमीन, ऐसे दुआओं में याद रखें। अब्बास रज़ा का कमेंट है देन जी, ये दोनों अब्बास रज़ा के कमेंट्स हैं, ये दोनों हैं जी। सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चियों की हिफाजत करना उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। बच्चियों को तो नहीं सेंस है ना, आप सेंस दो को तो पता चलेगा, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, कुछ लोगों में भूख की वजह से इतनी जहालत आ गई होती है कि वो फिर इस चीज़ को नहीं देखते। उनमें बॉदर नहीं करता कि ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि वो अपनी बच्चियों को कहीं पे छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बस गुर्बत और जहालत भी बड़ी बुरी चीज़ें हैं, और गुर्बत से ज़्यादा बुरी चीज़ जहालत है। वही तो मून का तो मैं कह रही हूँ, ऐसे छितर पड़े ना, ऐसे कोई कुत्तों वाला अंजाम हो इसका मून का कि सुकून आ जाए। हसन साजिद पेपर के 150 बहुत शुक्रिया। बस इस तरह दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक अल्लाह करे बस रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। और कमेंट्स ड्यूरिंग नावल वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपको नावल पसंद के कमेंट्स पसंद आते हैं, साथ साथ मेरे हुदा शफीक ज़बरदस्त नावल, अस्मा दिल मोस्ट ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ़ यू। मलिक सब्बा जी, माय मोस्ट वो लंबे कमेंट करने वाली लिसनर, और इनके कमेंट मुझे बड़े पसंद हैं। और मेरी एडिटर भी हैं कुछ एपिसोड्स की, वीडियोस की। हाय मलिक सबा, हाले भी कोई डाउट रह गया? उन्हें कर दिता, उसने उसको रेप कर दिया है। हाय इसकी कंडीशन दुखी तो वाकई करने वाली थी। वो बस वो कहते हैं ना, सनी ज़ाहिर हो गया, ये ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन लानती है उससे बड़ा है। और इसको हॉस्पिटल ले जाने का उसको क्या इस वजह से है कि उसको अपने पे था कि मेरे पे शक ना चला जाए, ये किसी को कुछ बता ना दे, मैं इसको अच्छा ट्रीट कराऊंगा, अच्छा कराऊंगा तो उसका मुंह बंद कर सकूंगा। लानती बेगैरत आदमी। बाकी पाशा नू कोई काम नहीं है, बेला नकम्मा हड हराम आवारा, सिर्फ बस महानूर दा पता चाहिए। सब वो नहीं होते कि डॉग्स होते हैं वो सूंघ लेते हैं, उस तरह पाशा भी ना कुत्तियाँ मगर वो सूंघ लेंदा होती ना, महानूर की खुशबू सूंघ लेता है। तो फिर वो जिधर भी वो महानूर घरों निकलती है तो पाशा नू वो इंडियन ड्रामा में नहीं वो कोई माँ का बेटा आता होता तो ये कोई मरा हुआ हीरो वापस आता तो अगला जन्म लेके तो हीरोइन नू तार लग जाती होंदी सी, ते ओनू पाशा नू तार लग जाती कि महानूर आ गई है, घरों बाहर निकल आई है। मज़र का मैं क्या बोलूँ, उन्होंने केड़ा मज़ाहर सी मेरा ख्याल, उनका केड़ा अपनी भैन का मामला सी। और सबा दी अम्मी मैनूं लगदा रिश्ता लिआउण दे चक्करां च है, इस बार तो महानूर का बायोडाटा घुल दिया जा रहा सी। आहो यार, पहले चली जा बाद च चली जा, ते लभना ते अगे पाशा ही है। आहो रिबा ने तो जमाल के साथ वैर पाल लिया, उसको लड़की बोल दिया भाई उसने। और हाँ, बगैरत आदमी गया सी कि किसी ने दसिया तो नहीं उन्हें कुछ। मोमिल दी मून दी डैन माँ वापस नहीं आ गई तो वो कहाँ पे मोमिल को जाने देगी? 300 रुपया दिता उन्हें लानती औरत ने। आमीन सुम आमीन, बस दुआओं में याद रखें। फारिया शेख सुपर नावल, थैंक यू। वाओ रीचा पिया, आपकी हर नावल की तरह ये भी अमेजिंग है। माय प्लेयर डियर, बहुत अच्छा लगा कि आपको ये नावल पसंद आ रहा है। फ़ायज़ा राजपूत, यार अभी आप क्या मस्त पंजाबी बोल रही हैं। मैं दिन में सारा दिन पंजाबी बोलती हूँ, तो पंजाबी तो मस्त होनी है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मरीम शहज़ाद, आमीन, बहुत शुक्रिया मरीम शहज़ाद दुआओं के लिए। जी तो गाइस चलते हैं एपिसोड की तरफ। ए हाँ, हाथी घोड़े भागे, गधा पूछे कितना पानी। बड़ी अम्मा ने बड़े गुस्से से पानदान बंद किया। ये राम करेंगे भाई को? बड़ी अम्मा ने चश्मे के मोटे हिस्सों के पीछे से झांका। 1 मिनट, क्या मैं यहीं से छोड़ा था?
यस, यहीं से छोड़ा था। बड़ी अम्मा ने चश्मे के मोटे अत्सों के पीछे से झांका। खुद ही तो मना करती है कि लड़का नहीं लड़की समझो खुद को, और खुद ही गधा भी कह रही हैं। आप बताएं जमाल भाई, मैं गधा हूँ या गधी? वो जमाल के सर होगी। बेचारा जमाल हवास पाख्ता बगले झांकने लगा। सारा सर पीट कर आएगी, इतनी संजीदा बात और ये हासिल वसूली। ऐसी नेक तबीयत बच्ची है तो जमाल के लिए देख लो। और ये भी कि इसका बाप इंडिया भेजने पर राज़ी भी हो जाएगा कि नहीं। इन तीनों से तो अब मैं कभी नहीं कहूँगी कुछ भी। बात करवाना कोई आसान काम नहीं। तुम आरफा ये चांद की दुल्हन चाहो तो इनसे अपने तौर पर बात करके देख लो। या नए ज़माने के लड़के हैं तो हम पुराने ज़माने के हैं। बड़ी अम्मा का अंदाज़ करती थी, ठीक है अम्मा, हम अपने तौर पर इनसे भी पूछ लेंगे, मगर आप तो इसको एक नज़र देख लें। बड़े भाई मियाँ के ख्यालात तो बहुत ऊँचे हैं। वो तो लगता है बहू इस्लामाबाद से लाएंगे। जी पप्पा, इस्लामाबाद सोना ऊंचाई पर वाक़ है। रीबा ने इजाफा किया। क्या कहें किसी को जब अपने घर भी है। चलो रीबा उठो, अपना काम करो। कैसे बड़ों में घुसकर बैठी हो? बोलते बोलते बड़ी अम्मा को रीबा की मौजूदगी का ध्यान है। इससे पहले घबराकर जमाल खड़ा हो गया। इसी महसूस हुआ कि बड़ी अम्मा ने सिर्फ रीबा को नहीं टोका, एक तरह से इसे भी इशारा किया है। चले जमाल भाई, हम लॉन में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई। कोई ज़रूरत नहीं कड़े लगाने की, और बहुत करने के काम है। तुम्हारे ताया ने जमाल को आज खाने पर बुलाई, अपनी तैयारी करेगा। मज़र भी आते बस आते ही होगा। बड़ी अम्मा ने फिर टोक दिया। तो क्या सिर्फ जमाल भाई मज़र भाई जाएंगे ताया अब्बू के यहाँ? वो ठिठकी। हाँ बस। बड़ी अम्मा को इसका खड़े रहना बहुत शाक गुजर रहा था। एक आप है दावत करती तो पता नहीं किस किस को बुला लेती हैं। वो कहकर चलती। देख लिया कैसी गज़ भर की ज़बान है। इन लोगों ने जमाल की दावत कर दी, ये भी बड़ी बात है। ऐसे दिल कहाँ इन लोगों के। बकरीद पर एक बढ़िया गोश्त की एक कटोरी भेजी, कलेजी की आ जाती है। माँ जिंदा है इसलिए इसका हिस्सा आता है। बड़ी अम्मा बहुत सुलग कर कह रही थी। छोड़े अम्मा, आप क्यों जान चलाती हैं? भाभी तो हमेशा से ऐसी हैं। भाई मियाँ की कब चली है इनके सामने? सारा ने माहौल से तनाव की कैफियत कम करने की कोशिश की। अपने अपने नसीब है, बहुओं से फैज़ ही नहीं। एक चांद की दुल्हन भली दिखाई दी थी, वो भी दूर जा पहुंची। अच्छा छोड़े भी, ये बताएं क्या इरादा है? लड़की देख लें, आपको पसंद आएगी? सारा बोली, मैं लड़की पसंद करके क्या करूँगी? अपने घर में ऐसी अच्छी बच्चियाँ हैं, इनके लिए नहीं सोच सकती? आरफा की मानूर की किसी से कम है? घर की बच्ची है, मगर पता नहीं लड़कों को क्या सोच रखा है। बड़ी अम्मा उदासी से कह रही थी। इसको तो बातचीत चल रही है, आरफा बता रही थी। तो चलना भी चाहिए, अब बेकार की आस लगा कर क्या लड़की की उम्र निकाल दे। बड़ी अम्मा ने बेटी की बात काटती। ना अपनों का ये हाल है, मालो दौलत देखते हैं। कितना दुख है मुझे बच्ची के बाहर जाने का। अब तुम रीबा की फ़िक्र करो, मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में इसे घर बार वाली कर दूँ। लौंडा में लौंडा बनी रहती है। ख़ानदान के लड़के तो यूँ मजाक कर दें जैसे कोई लतीफ़ा हो। तुम्हारी नज़र में कोई भला लड़का हो तो बताना। अभी इसकी उम्र ही क्या है अम्मा? इससे बड़ी बड़ी बैठी हैं। सारा ने कहा। दिन जाते हैं हो जाती है उम्र भी, देर क्या लगती है? दूसरी बच्चों की बात छोड़ दो, इनकी तो माएँ सर पर हैं। बड़ी अम्मा के लहजे में तलखी दर आई। हाँ माँ तो इसकी भी है, मगर सर पर नहीं है। सारा ने मुतासब लहजे में सरदा भर कर कहा। दोनों के माँ बहन एक बामानी खामोशी तारी हो गई थी। जमाल भी तो अच्छा लड़का है अम्मा, सारा ने मतवज्जा किया। है तो अच्छा लड़का, पढ़ा हुआ भी है, सबसे बढ़कर सीधा साधा बच्चा है, मगर उम्र का फ़र्क बहुत हो जाएगा। 13-14 साल बड़ा होगा। बड़ी अम्मा सोचते हुए कह रही थी। लगता तो नहीं है, औरत तो 2 बच्चों के बाद ही बराबर की लगने लगती है। भाई सदुद्दीन के ख्यालात तो जानने की कोशिश करें। अब अगर आपका ध्यान मेरी तरफ किया तो आप जानती है रीबा से मेरी 16 साल, मैं रीबा से सिर्फ 1.25 साल बड़ा है उम्र। इसकी शादी तो 10-11 बरस बाद ही मुनासिब होगी। पढ़ाई लिखाई फिर रोज़गार। सारा ने बगैर लगी रपटी साफ बात कर डाली। तो तुम अज़हर और ज़हीर वगैरह से बात करके देखो क्या वो क्या सोचते हैं। बड़ी अम्मा ने सारा के ज़िम्मे काम लगाया। ये ज़रूर समझा देना कि अगर इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया तो हाथों से निकल जाएगी। कभी अपनी मर्ज़ी से ब्याह नहीं सकोगे, खुदा ना ख्वास्ता। हाँ और क्या ब्याह नहीं, क्या बरातें तो देखी हैं, तुम खुद देखती हो इसके तौर तरीके। ठीक है अम्मा, करके देखूंगी बात, सारा ने तसल्ली देने के अंदाज में कहा। इस्लाम में हवास पाख्ता से अब्दुल करीम लाउंज में दाखिल हुआ। बड़ी अम्मा जल्दी चलिए, जमाल साहब झूले से गिर गए, जल्दी चलें। झूले से? बड़ी अम्मा होंक सी होकर सारा की तरफ देखने लगी। वो क्या कर रहा था झूले पर? इसकी उम्र है झूलने की? वो बदहवास अंदाज में लॉन की तरफ लपकी। पीछे पीछे सारा और अब्दुल करीम भी दौड़े। जमाल टांग पकड़े हाय हाय कर रहा था। रीबा कदर परेशान पास ही खड़ी थी। बड़ी अम्मा जमाल भाई झूले से गिर गए, शायद टांग टूट गई है। रीबा ने खदशा जाहिर किया। तेरे मुंह में खाक, किस हकीम ने मशवरा दिया इसे झूला झूलने का? बड़ी अम्मा घास पर बैठ के जमाल की टांग टटोलने लगी। मैं तो खुद हैरान रह गई जब झूला खाली वापस आया। मैंने ज़रा ज़ोर से पींग तो नहीं दी थी। रीबा के चेहरे पर बला की मस्कीनी टपक रही थी। ये सब तुम्हारा किया दे रहा, तुमने बिठाया होगा इसे झूले पर। बड़ी अम्मा दर हकीकत बहुत परेशान नजर आ रही थी। नहीं तो बड़ी अम्मा आप खुद बैठे थे ना जमाल भाई? वो जमाल से पूछने लगी। मैं इनसे कह भी रहा था ज़रा आहिस्ता। हाय, जमाल के मुँह से फिर करार निकली। अरे मेरे अल्लाह, देखो अंदर अब्दुल करीम कोई तो लड़का होगा, डॉक्टर के पास ले चलो। अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगी इनके माँ बाप को। इसी दौरान गेट वाह और एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी में बैठे हुए अजहर ने नॉर में झमटा देख लिया। वो गाड़ी पोर्च में ले जाने की बजाय वहीं राह में रोककर गाड़ी से बाहर आए और इन सब की तरफ बढ़े। क्या हुआ? इन्होंने हाँ है करते जमाल को तशवीश भरी नजरों से देखा। झूले से गिर गया बेचारा। बड़ी अम्मा तकरीबन हंसी होगी। झूले से? इन्होंने ताज्जुब से जमाल की तरफ देखा। रीबा बीबी के साथ झूल रहे थे। अब्दुल करीम ने वजाहत से जवाब दिया। अजहर ने रीबा की तरफ बड़ी नाराज़गी से देखा। सच्ची भाई साहब, मैंने इसरार नहीं किया था।
میں تو خود جھول رہا تھا، میں نے تو بس یہ کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ تیز نہیں جھول سکتے. کہنے لگے نہیں جھول سکتا ہوں، تم جتنی مرضی اونچی پینگیں دے کر دیکھ لو. ریبا نے بڑے ڈرے انداز میں بھائی کی طرف دیکھا. عبدالکریم انہیں اٹھا کر میرے ساتھ گاڑی میں ڈالو. مائی گڈنس، کہیں فریکچر نہ ہو گیا. پھپھو آپ بڑی اماں کو پانی وانی پلائیں، ان کا بی پی یوں بھی لو رہتا ہے. اظہر نے جمال کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی. عبدالکریم بھی مدد کرنے لگا. ریبا چپکے سے وہاں سے کھسک لی. دیکھ لیں تم نے اس کی حرکتیں. بڑی اماں نے بیٹی سے دکھڑا کہا. کیا کریں اماں، بہت ہی بچپنا ہے. سارا نے سہارا دے کر اٹھانے لگی. میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ خود کو سنبھالیں. وہ انہیں لے کر اندر کی طرف بڑی اماں پسینے پسینے ہو رہی تھی. مون گھر میں داخل ہوا تو پورٹ میں ٹھٹک کر رک گیا. شہانہ کی تیز آواز اس کا استقبال کر رہی تھی. سب وہیں مرے ہوئے ہیں اب تک؟ ایسا کیا مرض الموت نے آ لی ہے؟ کفن دفن وہیں کریں گے؟ کچن کا حشر دیکھو، برتنوں کا ڈھیر. دعوتیں ہوئی تھیں یہاں گھر میں 2 بندے، وہ بھی زہرا باہر کھانے والے. ایک ایک کو نکال دوں گی. دارا جی کو فاتحہ ہو رہی ہے حلوائی کی دکان پر. نمک حرام کان چور. وہ بڑے سست قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا. اللہ یار، شمسی بانکی ہاتھ باندھے کھڑے تھے. بلیک ساڑی اور ہم لنگ سلیو لیس بلاؤز میں ملبوس شہانہ جب دائیں ہاتھ نے چاہتی تو بازو کے گوشت کی تھر تھراہٹ دور سے ہی نظر آتی. عیاشیوں کا اڈا بنایا ہوا لوگوں نے، جیسے دادا پر دادا کی وراثت ملی ہوئی ہو. شہانہ کی نظر مون پر پڑ گئی، لہٰذا اسے بھی کچھ نہ کچھ سننا تھا. اس نے خیر منائی کی تھی، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ بھی اسپتال سے آ رہا ہے. عیش کرنے کے سبھی جان چلانے کو میں اکیلی. وہ اس کی سلام آداب کے انتظار کے بغیر کھٹ کھٹ کرتی لاؤنج کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی. اللہ یار بابا، ڈرائیور سے کو اسپتال سے لے آئے مومل کو. وہ کسی گہری سوچ میں باہر آ کر اللہ یار سے مخاطب ہوا، بجھی تھکی ہوئی آواز میں. اور یہ لو. اس نے پچھلی پاکٹ سے پرس نکال کر کچھ نوٹ نکالے. بل ادا کر دینا، رسید بنوا کر ضرور لانا اور مجھے دینا. باقی حوث اپنی جگہ مجسمے کی طرح استادہ کھڑی تھی. اس کے رخساروں پر اشک رواں تھے. مون نے آگے بڑھ کر اسے سب چھپایا. لانتیا، اندر تبھی نہیں نیت خراب ہو گئی تیری بغیرتا. سوندہ میرے اس کی گالیاں نکلتی ہیں میرے منہ سے. آج تم اپنے گوٹ چلی جاؤ گے، اب رونے کی ضرورت نہیں. کون لے کے جائے گا اسے گوٹ؟ کیسے جا سکتی ہے؟ کم بختوں نے ہزاروں کے نقصان کیے. 300 روپے ان کے ماں باپ کے گھر سے کھڑے کر کے چلتے بنے. اب تو یہ یہاں بغیر تنخواہ کے کام کریں گی، نقصان پورے کریں گی. تم کہاں سے آئے ان کی گاڈ فادر بن کے؟ شہانہ جو اوپر جانے کے ارادے سے زینہ چڑھ رہی تھی، آگ وہ گورا ہو کر واپس پلٹی. ممی دیکھو میاں صاحبزادے، میرا گھر ہے، میرے ملازم. تم بس اپنے کام سے کام رکھو. اپنے باپ سے نہیں ہو سکتے تم اس گھر میں. اور اس گھر میں اس کا بھی رول تم اچھی طرح جانتے ہو. وہ بہت سیریس بیمار ہے، ہمارے نام لگ سکتی ہے. اس نے بھی جیسے ہار نہ ماننے کا تہیہ کیا ہوا تھا. ہاں تو ہیضہ تو ہوگا. کبھی کبھی کھانے والے جب حلق بھر ٹھوسیں گے. تم جاؤ اپنے کمرے میں، تمہارا بھی گھر میں صرف ایک ہی کمرہ ہے. مون کی نظروں میں گہری سرخی اترنے لگی. تیرے وغیرہ ذلیل ہی ہونے واسطے بنے ہیں. ابھی اندے کو لو. آپ اس وقت سخت غصے میں، اس لیے میری بات کو اہمیت نہیں دے رہی. اسے گوٹ بھجوانے میں آفت ہے. جب آپ کول ڈاؤن ہو جائے تو سوچے گا، مگر جلدی. وہ اتنا کہہ کے شہانہ سے پہلے وہاں سے آگے بڑھ گیا کہ اس کے لیے وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر تھا. اسے پتہ تھا وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہے اور کس قدر چیخ سے لا سکتی ہے. شہانہ نے کھا جانے والی نظروں سے جاتے ہوئے مون کی سمت دیکھا، پھر آگے بڑھ کر 2 ہٹر بانکی کو لگا. دفعہ ہو ادھر سے. ادھر ادھر کوٹھیوں میں برسوں سے لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، گاؤں کوٹھوں سے، اور سب کو سکون ہے. مجھ پر یہ عذاب بن کے ٹوٹی ہے. کم بختے. تنخواہ تو اللہ یار کی روکوں گی. بڑا سفارشی بن رہا تھا یہ. وہ بڑبڑاتی ہوئی زینے کی طرف بڑھی. اللہ یار پر نزلہ گرا. اس نے بھی غضبناک نظروں سے بانکی کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر مون کے کمرے کی طرف بڑھا. اس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے اس کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی تھی. کون ہے بھائی؟ مون نے بے حد دھندلائی ہوئی آواز ماری. میں ہوں مون صاحب، اللہ یار نے جواب دیا. کیا تکلیف ہے؟ مون نے دروازہ کھول کر پہلے سے زیادہ جھلا کر پوچھا. وہ غالباً لباس بدل رہا تھا. شرٹ اتار چکا تھا. وائٹ نیٹ کی بنیان میں وہ سامنے آیا تھا. صاحب میری مدد کیجیے، میں بہت غریب آدمی ہوں. میں نے تو ان سے ہمدردی کی تھی. مالکن میری تنخواہ کاٹنے کا کہہ رہی ہیں. اگر میں یہ نوکری چھوڑ بھی دوں تو اتنی جلدی دوسری کہاں سے ملے گی؟ اللہ یار کے لہجے میں بلا کی بے بسی تھی. او تم کیوں پریشان ہو رہے؟ میں ہوں نا، مجھ سے لے لیا کرنا اپنی تنخواہ. جاؤ اب اپنا کام کرو. جو پیسے بل سے بچیں وہ بھی تم رکھ لینا. اور کچھ. وہ دروازہ بند کرنے لگا. آپ تو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہے سائیں. آپ کے لیے جان بھی حاضر. اللہ سائیں آپ کو اتنی خوشیاں دے کے سنبھالے نہ سنبھلے. اللہ یار کی آواز ان کے اور مون کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. اس نے بہت آہستگی سے دروازہ بند کر دیا. تیرے تے اللہ دی پھٹکانا پینی ہے. لعنتی ہے بغیرتا. کار دی رحمت نہیں، کار دا عذاب ہے. تو یہ جواب دیا انہوں نے. پاشا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بولا. دونوں ماں بیٹیاں جواب میں خاموش رہیں. پاشا اس وقت شکار کے مخصوص لباس میں ملبوس تھا. بھوری بھدی جینز اور اس سے میل کھاتی مٹیالی سی شرٹ جس پر جا بجا ہلکے سبز رنگ کے دھبے بھی موجود تھے. لانگ بوٹ البتہ بہت نفیس بزا کے تھے جو بطور خاص پیرس سے لایا تھا. اس نے دیوار سے لٹکی رائفل اٹھائی اور کسی غیر متعین نشانے پر تان لی. وہ قطعی خاموش تھا، جیسے اس نے کوئی معمول کی بات کہی سنی ہو. بہت اچھا. آپ لوگ میں اتنی صلاحیت ہے کہ جواب یہی ہو سکتا تھا.
اس نے رائفل اپنے کاندھے پر لٹکا لیا، آخر اس کی خاموشی ٹوٹی۔ ماں اتنی بڑی تصویر لگی ہے میری ڈرائنگ روم میں، مردہ شیر پر پاؤں رکھ کر کھنچوائی تھی۔ ایک مدت تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے پلا دیتی۔ ایک بار 3 دن کے لیے جا رہا ہوں شکارپور، اس علاقے میں جہاں شکار کرنے میں پابندی ہے، واپس آ کر آپ سے بہت سی باتیں کروں گا۔ وہ نیچے رکھا بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ تینوں ماں بیٹیوں نے گویا دیر بعد کھل کر سانس لیا۔ وہ بہت بھلے نیک سفید پوش لوگ ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ صبیحہ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ قمر النساء کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بہت پریشان ہوں، وہم نہ کریں اماں، آپ کو تو پہلے بیمار ہے، میں ان سے کہوں گی، ان کی تو یہ بات سن بھی لیتا ہے، کچھ ادب لحاظ بھی کرتا ہے، مجھے امید ہے وہ اسے قائل کر دیں گے۔ صبیحہ نے ماں کا ہاتھ تھام کر بہت محبت سے ماں کو تسلی دی۔ کیوں بچوں کی طرح بہلا رہی ہو؟ کیسے چٹپٹ مر جاتے ہیں لوگ، میں پتہ نہیں کب مروں گی، کہاں ہے میرے حصے کی موت؟ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ملیحہ اپنی جگہ سے اٹھی، جسے تڑپ کر ماں کا سر اپنے سینے سے لگا لی۔ میری پیاری اماں، یوں نہ کہا کریں، ہمارے لیے تو بس سبھی کچھ آپ ہیں، آپ کی دعاؤں کی ٹھنڈی چھاؤں چاہیے ہمیں، دعا سے نہ ہاریے، دعا کرتے رہیے، کبھی تو سن لے گا وہ۔ جب ہم بچوں سے کہتے ہیں کل نانی کے گھر ہاں جانا، تو وہ رات سے تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی مہک کہتی ہے ممی مجھے چوڑیاں پہنائیے، نانی کے گھر جانا ہے۔ آپ کو تو کیا پتہ، آپ اس گھر میں بس ایک ہی تو روشنی ہے۔ اماں یقین کرے رات کو کبھی سوتے سوتے یوں ہی آنکھ کھل جاتی تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ پتہ نہیں آپ سو رہی ہیں یا اس وقت یہ جاگ رہی ہوں گی، کہیں رو تو نہیں رہی۔ ملیحہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قمر النساء نے بھی اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، رونے لگی۔ حد ہوگی ملیحہ، اماں تو ویسے پریشان ہے، تم نے اور رلا دی، صبیحہ نے لگ کرتے ہوئے بولی، سرزنش کرنے لگی۔ ملیحہ واپس آ کر بیٹھ گئی اور آنسو صاف کرنے لگی۔ دانیال دیور کے ولیمے میں پاشا بھی آیا تھا۔ کتنی خواتین نے اسے دلچسپی سے دیکھا، یہ جان کر وہ میرا بھائی اور کنوارا ہے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ سب سے خوبصورت اور نمایاں تھا۔ جب عورتیں بڑے رشک بھرے انداز میں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دلہن تمہارا بھائی ہے، خیر سے کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ ملیحہ کی آواز پھر رنج گئی۔ کاش اماں یہ وہ ہوتا جس پر ہم بہنوں کو ناز ہوتا، ہم خوشی سے پھول ہی نہ سماتی، وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صبیحہ کے سینے سے بھی ایک سرد آہ خارج ہوئی۔ ہاں یہ میرا تمہارا نصیب ہے، بیٹا ہے، خوبصورت ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے، مگر بس جیسے ایک روگ ہے، آنسو ہے، دکھ ہے۔ قمر النساء کے لہجے میں بلا کا حزن تھا۔ اب یہ 3 دن جیسے سولی پر لٹکتے گزریں گے۔ ایسی جگہ کیا ہے جہاں پر پابندی اور خطرہ ہے، درندے، اور پھر 3 دن بعد پھر اس گھر میں قیامت ہے۔ اس سے کیوں نہیں کر لیتا جس کے ساتھ سیر کرنے باہر گیا؟ کیوں کسی کی معصوم بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا؟ کیا بگاڑا انہوں نے کسی کا؟ کتنے سیدھے سادے لوگ ہیں، مفت کی ہائے اپنے سر لے رہا ہے۔ قمر النساء نے ملول ہو کر کہا، اماں اگر ہمارا بھائی اس کے لائق ہوتا تو ہم تو ان کی دہلیز کی مٹی لے لیتے۔ اتنی اچھی لڑکی کے بس دل میں اتر گئی ہے، شاید اس کے دل میں بھی اتر گئی ہے۔ ملیحہ نے برجستہ کہا، جب کنویں سے پانی لینے جاتے تو ایسا برتن لے کے جاتے جسے بھر کر اٹھا بھی سکے، اپنی طاقت بھی دیکھتے ہیں، اپنی طاقت بھی دیکھتے ہیں، نادان کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قمر النساء نے برابر بیٹھی ہوئی بیٹی کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھی۔ ہاں اماں، رونا تو نادانی کا ہی ہے، ابھی تو 3 دن ہے، جا صبیحہ تو ہی جا کر انہیں سمجھا دے کہ اپنی بیٹی کو کہیں بھیج دیں یا فوراً اس کا نکاح کر دیں۔ مگر کیوں اماں؟ کیسے کہیں اماں، ہم کچھ سمجھائیں وہ کچھ سمجھیں؟ ملیحہ نے کہا، وہ سمجھ جائیں گے، جب ڈریں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ قمر النساء نے بہت زور دے کر کہا، مگر اماں ضروری تو نہیں وہ کچھ الٹا سیدھا کر ڈالیں؟ صبیحہ نے کہا، اس سے کیا بعید ہے، پھول سی بچی ہے، ذرا سی چوک سے میلی ہو جائے گی۔ نہیں اماں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے طاہر صاحب سے براہ راست بات کرنے ان کے گھر پہنچ جائے، اور وہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں، کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ آپ اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالیے، بیٹے کے لیے راہ راست کی اور ان لوگوں کے حفظ و امان کی دعا کیجیے۔ صبیحہ نے ماں کا ہاتھ تھام کر محبت سے بوسہ دے کر کہا، کیا کروں، کیسے کیسے ہتھیار لیے پھرتا، جانے کون کون مجھے کوستا ہوگا کہ کس جنم جلی نے اسے جنم دیا۔ کس بھلے آدمی کا کہنا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بس میری بھی کچھ ایسی حالت ہے۔ قمر النساء گویا ہوئی تو صبیحہ ملیحہ اپنی جگہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ چلو مدیحہ فریحہ تو دوسرے ملک میں ہیں، وہ تو کچھ سکون میں ہوگی۔ قمر النساء نے خاصی دیر بعد خاموشی کو توڑا، اللہ کرے اماں کوئی تو سکون میں ہو، مگر دور رہنے والوں کو تو اور زیادہ فکریں ہوا کرتی ہیں۔ اب ضیا کو دیکھ لو، کہنے کو پشاور میں اپنے ملک میں ہے، مگر جب وہ فون کرتی ہے تو یوں سہمی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہم پتہ نہیں اسے کیا بری خبر سنائیں گے، خدا نخواستہ۔ اس کا پہلا سوال یہ ہوئی تھا، بھائی کیسے؟ صبیحہ کچھ سوچتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں وہ سب سے چھوٹی ہے نا، اس نے اس گھر میں پاشا کے وہ رنگ دیکھے جو شاید تم چاروں نے نہیں دیکھے۔ تم نے سنا زیادہ اور دیکھا کم ہے، اس نے سنا کم اور دیکھا زیادہ۔ جب بھی پاشا مجھ سے بہت تیز آواز میں بات کرتا تو وہ روتی ہوئی اسے لپٹ جاتی تھی اور منت کرتے کہتی تھی کہ آہستہ بولو بھائی، اماں کا دل بہت کمزور ہے۔ قمر النساء کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی، تینوں ایک مرتبہ پھر خاموشی کا دریا عبور کرنے لگی۔ ایسا ویسے گندی اولاد ہونا تو ماں باپ کے نا مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، ایسا کہ گندی اولاد ہونے سے بندہ بے اولاد ہی اچھا ہے۔ توبہ، میں تو ڈر ہی کیا تھا، ایک ذرا سی موچی تو آئی ہے، بہت ہی نازک ہے آپ۔ شکر ہے اتنی اونچائی سے رسی پھلانگ کر میں نے فرسٹ پرائز جیتا تھا۔ آپ جیسے لڑکوں کو تو بچپن میں ہی فوج میں بھیج دینا چاہیے تاکہ سخت زندگی کے عادی بن سکیں۔ ویسے عمر کیا ہوگی آپ کی؟
کہ اس عمر میں فوج میں کمیشن مل جاتا ہے؟ وہ ایک اور سوال کرنے لگی۔ وقت کی بات ہے، ویسے اتنا بھی نازک نہیں ہوں، جمال نے آہستگی سے جواب دیا۔ یعنی تھوڑے بہت نازک تو ہیں۔ آپ کے گھر میں لون ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ جی ہاں، لون کا اچھا خاصا قطع اراضی ہے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ اب آپ ایسا کیجیے گا، وہاں جتنے بھی درخت ہیں بڑی اماں کی عمر کے تو ہوں گے۔ کون درخت؟ وہ گڑبڑا گیا۔ جی ہاں، وہ سب آپ کاٹ ڈالیے گا اور ان کی جگہ نئے لگائیے گا۔ اگر واقعی بہت سارے ہوں گے تو ان کی جڑیں دور دور تک پھیل چکی ہوں گی۔ آپ ساری زمین کھودیے گا اور جڑیں کھاڑ دیجیے گا، پھر زمین برابر کر دیجیے گا، پھر دیکھیے گا آپ کے ہاتھ پاؤں کتنے مضبوط اور سخت ہو جائیں گے، سارا نازک پن ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ خدا نخواستہ تیسری منزل سے بھی گریں گے تو آپ کو کچھ نہ ہوگا۔ بس احتیاط کیجیے گا، معذوری تو دماغ کی کم معذوری ہوتی ہے۔ کیوں؟ پر وہ بہت دانشورانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی جمال نے حیرت چھپا کر بڑی بے بسی سے جواب دیا۔ آپ کی وجہ سے بڑی اماں نے مجھے بہت دیر تک ڈانٹا، ورنہ عام طور پر تو 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ڈانٹتی وہ، اس نے جسے شکوہ کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، جمال نے کہا۔ ایک تو یہ افسوس میری سمجھ میں نہیں آتا، بہت کچھ ہو جانے کے بعد صرف افسوس، یہ تو خود مقامی افسوس ہے۔ اب صرف افسوس سے تو میری پوزیشن بحال ہونے سے رہی۔ عمر بھر تانے ملیں کہ جمال کو جھولے سے گرا دیا، ہفتہ بھر بیچارہ بستر پر پڑا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے منہ بنایا۔ میں سب کو یقین دلانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، میں خود ہی گر گیا تھا۔ جمال کو اس کی تسلی کو کچھ تو کہنے تھا۔ لیجیے۔ خود سے کب گرتے ہیں؟ خود سے تو چھلانگ مارتے ہیں، جیسے اندھے کنویں میں چھلانگ لگاتے ہیں، موت کے منہ میں چھلانگ مارتے ہیں، آگ کے دریا میں چھلانگ مارتے ہیں، جیسے بے خطر آتش نمود میں عشق کود پڑتا ہے۔ کودنا چھلانگ مارنا ایک ہی بات ہے؟ کیا واحد تباہی بکر رہی ہے؟ یہ عشق مشق کی باتیں بھائیوں سے کرتے ہیں؟ بڑی اماں نے عین نازک وقت کے الفاظ کے دوران انٹری دی۔ جمال کو ایک مصیبت سے خلاصی ملی تو ریوا پھنس گئی تھی۔ کب آئے گی عقل؟ بچے کھلانے کی عمر ہو گئی ہے، آ گئی ہے، چلو اٹھو یہاں ادھر سے۔ بڑی اماں جانے کے سمجھی تھی، پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس کی طرف سے ہمیشہ انہیں کسی حماقت کی خدشہ رہتا تھا۔ دادی جان یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہی اپنی سیدھی سادھی باتیں کر رہے تھے۔ جمال ان کے غصے کی وجہ تک پہنچ گیا تھا۔ پھر وہی کہہ رہے تھے؟ بڑی اماں نے ڈپٹ کر کہا۔ ریبا مسکراہٹ دباتی وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کی یہی سیدھی باتیں ہی تو مشکل ہے میری۔ ان کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے معاف کر دیجیے دادی جان، آپ کی ہدایت پر عمل کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، ان کی بات مانتا تو آپ خفا ہو جاتے ہیں۔ اس نے بڑی بے بسی اور سادگی سے کہا۔ میرے بچے، میں تم سے خفا نہیں ہوتی، میں تو اس لیے کہتی ہوں کہ کریلا اور نیم چڑا ہوتا ہے، اور تم ہی کہو 12 جماعتیں پاس ہو جائیں گی چند دنوں میں، اور میں چاہتی ہوں کہ جلدی اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہی حرکتیں رہیں تو اب کون پیام لے کر آئے گا؟ اب میں بوڑھی جان کب تک اس کے سر پر بیٹھی رہوں گی؟ تمہیں تو سارے حالات پتہ ہی ہیں۔ لیکن جمال کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ ان کے لیے کس قسم کا رشتہ چاہتی ہیں؟ بڑی اماں کی سوالیہ نظریں نہ جھکی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کے جوڑ کا ہو، شکل و صورت اچھی ہو، پڑھا لکھا ضرور ہو، ورنہ اس کے بھائی صرف پیسہ کاروبار دیکھ کر ہاں نہیں کرنے کے۔ سب سے زیادہ تو مظاہر کا دماغ بہت اونچا، وہ تو اللہ جانے کیا کیا چاہتا ہے۔ اب اس کے جوڑ کا چھوٹی عمر کا لڑکا ڈپٹی کمشنر یا DIG تو ہو نہیں سکتا، تم ہی کہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جمال نے فوراً تائید کی۔ ایک ترکیب ہے میرے پاس۔ اظہار جانے کا بام موجود ہوا۔ وہ یہ کہ اس سال جتنے بھی لڑکے CSS میں اپیئر ہو رہے ہیں، ان کے نتائج معلوم کیے جائیں، اور اسلام آباد سے ان کی مزید انکوائری کی جائے، اور اتے پتے معلوم کیے جائیں۔ اور بس جانے کیا سوچتی ہیں تمہیں؟ بڑی اماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بلی کے گلے میں گھنٹی ہو تو چوہوں کو پتہ چل جائے کہ بلی آ رہی ہے، اور وہ فوراً اپنے بلوں میں چھپ جائے۔ مسئلہ یہ کہ گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ ایسی اوندھی حرکت ترکیبیں سوچتی ہے تمہیں؟ بڑی اماں جو جمال کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی، اپنا مقصد بھول کر بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مون باتھ روم میں کھڑا شیو بنا رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، یوں محسوس ہوا جیسے باہر کچھ شور ہو رہا ہے۔ اس نے جھاگ جھاگ برش رکھ دیا اور تولیہ شانے پر ڈال کر کمرے سے باہر آیا۔ نیچے واقعی شور ہو رہا تھا۔ وہ ایک جست میں گویا نیچے آیا۔ مومل کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ رخسار پر ہاتھ رکھے خوفزدہ انداز میں شاہانہ کو دیکھ رہی تھی۔ مون صاحب نے کہا تھا قسم ہے وہ تیرا، کیا اوقات ہے اس چھوکرے کی؟ آنکھ کھڑی ہوگی سامان اٹھا کر۔ ہزاروں کا نقصان تیرا باپ پورا کرے گا؟ تو یہاں میری نوکر ہے، مائی فٹ مون صاحب، اسے تو خود میں نے پناہ دی ہوئی ہے، اسے بھی اور اس کے باپ کو بھی۔ چل ادھر سے، سارا سامان کوارٹر میں رکھا کرا، اور کوئی نہیں اس گھر کا مالک، صرف میں ہوں ادھر۔ آئندہ میرے سامنے زبان کھولی تو تیل چھڑک کر آگ لگا دوں گی، چل دفعہ ہو یہاں سے۔ شاہانہ کپ اڑاتی پلیٹیں توڑ پلٹی تو مون کو سامنے کھڑا پایا جو شدت غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا نقصان کیا اس نے آپ کا؟ وہ آخری زینہ طے کر کے ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ شاہانہ نے قدرے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ انداز تھا ہی چونکانے والا، وہ نہایت مغلوب و غضب دکھائی دے رہا تھا۔ ہٹو میرے سامنے سے، میری تم سے بات نہیں ہوئی۔ وہ پھر مشتعل ہونے لگی۔ میں نفیس خواجہ نہیں ہوں جس پر آپ اندھیرے میں تیر چلائیں اور اسے لگ بھی جائے۔ کمپنی میں جو میری سیلری ہے وہ جب تک چاہیں روک لیں اور اپنے نقصان پورے کر لیں۔ آپ مجھے ملازمین کے سامنے ذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اسے یہاں شوق سے رکھیے، مگر اپنے بیٹے کو بھی کنٹرول میں رکھیے۔ وہ 300 روپے میں اسے پورے کا پورا استعمال کر رہا ہے۔ اتنی رقم کا تو روزانہ اس گھر میں مٹن پکتا ہے، اتنی رقم میں تو ادھر بنگال کی عورت بھی نہیں بکتی۔ میرا باپ اس گھر کا سربراہ، آئندہ میں اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس قدر برا ہے تو کیوں رہتی ہیں اس کے ساتھ؟ اگر وہ اس قدر ڈسیبل تھا تو کیوں کی اس سے شادی؟ تمام ملازمین لبستہ اور دم بخود تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ مون صاحب کو مالکن سے الجھتے دیکھا تھا۔ بغیر تک کمینے تو کی کتا تمہارے باپ کی دم ہے میرے پاؤں کے نیچے، کلاش ہے وہ میرے بغیر۔ مون صاحب
मार्जिन, जूस, दूध से नाश्ता करने वाले सूखे टुकड़े भी ना मिलते तुम्हें? क्यों नहीं दे देता तुम्हारा बाप मुझे तलाक? कोई वजह है ना? मेरे मासूम बच्चे पर कीचड़ उछाल रहे हो? क्या मैं तुम्हारा मंसूबा नहीं समझ सकती? ये बदशक्ल बदबूदार लड़की जिसके पास से भी गुजरना पसंद ना करे, अगर वो बदतमाश है तो इसके पास इतना पैसा है कि वो हसीन से हसीन औरत खरीद ले। एक गलीस नौकरानी से इसे नथी करने का मतलब क्या है? मैं समझ नहीं सकती। यही रहेगी कमी रहेगी मेरे बेटे के लिए। 10-10 हज़ार के तो ओरिजिनल परफ्यूम इस्तेमाल करता है महीने में। लानत है तुम पर, इतना घटिया इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगा रहे हो। मगर अच्छा हुआ इस बहाने पर खुल गया कि तुम हसद की आग में किस हद तक घिर चुके हो। अल्लाह यार, इसकी बात पर कान धरने की ज़रूरत नहीं। हसद ने इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया। कंपनी की तनख्वाह देगा, पैसा खर्च करे, 2 टके की छोकरी पर इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे बेटे पर। आजा नफीस ख्वाजा, करती हूँ हिसाब किताब। सांप को दूध पिलाया मैंने 27 वर्ष। बड़ी हमदर्दी हो रही नौकरानी से, क्या मालूम क्या गुल खिलाए मेरे पीछे, लपेट दिया मेरे मासूम बच्चे को। बहुत चंगी सुनाई शहाना ने तैनू। शहाना के लहजे का जोर टूट चुका था। लानतान अगरचे हमस थी, मगर मून का नया रूप इन्हें अंदर से पथरा चुका था। हैरत का ग्लेशियर था जिसके नीचे दबकर इनकी रूह फड़फड़ा रही थी। वो ज़रा 4 लफ्ज़ों में बात समेटने वाला, हूँ हाँ पर गुजारा करने वाला ये रूप भी दिखा सकते हैं, इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मोमिल एक अजीब सी कैफियत में मून को देख रही थी। चेहरे पर झाग, ब्लैक ट्राउज़र, शानों पर टावल, आंखों में सुर्ख शोला की लपक। सोच की गहराइयों के इदराक के बाद पहली बार मून को बगौर देख रही थी। वो इसके लिए अपनी माँ से नाराज़ हो रहा था, इसे गोट वापस भेजना चाह रहा था। वो इसे आज़ाद करना चाहता था, इसकी जंजीरें काट रहा था। वो क्यों हो रहा था इस पर मेहरबान? इस छत के नीचे सबसे ज़्यादा नया मेहरबान भी तो वही था, शहाना से भी ज़रा पत्थर और शफाक। शहाना से पिटने के बाद 1-2 घंटों बाद इसकी हड्डियों की दुकान मध्यम पड़ने लगती थी। इस नामेहरबान का जुल्म तो अभी तक लहू में अंगारा बनकर दौड़ रहा था। अभी वो जैसे ही इसे जीने पर नजर आई, इसका रवां खड़ा हो गया और टांगें बेजान हो गई थी। इतना खौफ तो इसे शहाना के गुस्से से भी महसूस नहीं होता था। कंपनी की हकीकत भी अपने बाप से पूछ लेना। बड़े एक कंपनी की तनख्वाहदार, शहाना ने तलखी से कहा। हाँ तो तनख्वाहदार ही कह रहा हूँ, खुद को हिस्सादार तो नहीं कह रहा। एक रुका हुआ तूफान था जो शायद आज राह पा गया था। आइंदा मुझे नौकरों के सामने मौजू बनाएगा तो अच्छा नहीं होगा। गौर से सुन ले, गौर से सुनो तुम। अगर नफीस ख्वाजा के पास एक बेटा है तो एक मेरे पास भी है। अभी अगर इसे बता दो कि तुम इसे किस अंदाज में ब्लेम कर रहे हो तो वो खड़े खड़े तुम्हें शूट कर दे। खैर मनाओ अपनी एहसान फरामोश औलाद। चल लड़की अपने क्वार्टर में, और तुम सब भी। वो मून की बात काट कर हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई और यूँ तोपा का रुख नौकरों की तरफ कर दिया। मून ने मुठियाँ भेज कर जैसे अपने गज़ब को काबू किया और वापस पलट गया। सारे नौकर भी चुपके खिसकने लगे। अल्लाह यार ने मोमिल को इशारे से वहाँ से हट जाने को कहा। बाकी तो पहले वहाँ से हट चुकी थी, चुपके दरवाजे से झांक रही थी। अब फिर वही मामूल था जो चंद दिनों के लिए डिस्टर्ब हुआ था। नफीस ख्वाजा अभी तक मुल्क से बाहर थे। 2-3 दिन के वक्फे से इन्हें फ़ोन कर लेता, कभी इनका फ़ोन ऑफिस में आ जाता। शहाना को इनके मतलब कुछ इल्म नहीं था कि किस मुल्क के किस शहर या कस्बे में। इन्होंने एक बात मतलब ऑफिस से पता करने की कोशिश की, मगर नफीस ख्वाजा की हिदायत के मुताबिक अमले ने लाइलमी ज़ाहिर की, जिस पर वह ज़ख्मी नागिन की तरह फनकारती फिरी थी। आज रात वो 1 बजे से कुछ पहले घर में दाखिल हुआ। कोठी की तकरीबन 90% रोशनियाँ गुल हो चुकी थी। इसने कदर सुकून का सांस लिया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो आहिस्ता कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा, मगर सिसकियों की आवाज़ ने जैसे इसके कदमों में जंजीर डाल दी। इसने आवाज़ की सिमत अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, मगर कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा था। इसने उलझ कर जुस्तजू तरक करके फिर कदम बढ़ा दिया। माँ ने इसकी नज़र बांकी पर पड़ी। वो हाथ में कुछ लिए लॉन की तरफ चोर कदमों से बढ़ रही थी। इसने कदरे उलझी और चलाई हुई आवाज़ में से मतवज्जा किया। जो कुछ बांकी के हाथ में था छूटकर ज़मीन पर आ रहा था। छन कोई सियाल शय बहती हुई महसूस हुई। वो नज़दीक आया तो मालूम हुआ पानी का गिलास था जो टूट चुका, और बांकी थर काँप रही थी। इधर कहाँ जा रही थी पानी लेकर? वो भी इस वक्त? इसने बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा। टप बांकी की आंखों से आंसू टपकने लगे। नॉनसेंस, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुमने रोना शुरू कर दिया। किसके लिए लेके जा रही थी पानी? वो बुरी तरह झल्ला गया। सुकून की सारी कैफियत ज़ायल होगी। जी चाह रहा था इसे फाड़ खाए, मगर इसका खौफजदा चेहरा देखकर बहुत ज़बत कर रहा था। लान दिया दी पैन भी तो फाड़ खाए, चवला बगैरत आदमी। वो साहब, मोमिल ने मांगा था पानी। बाकी ने मुश्किल का, मोमिल वो इधर क्या कर रही है? इसने पलट कर लॉन के अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश की, मगर कुछ नज़र न आया। पानी खुद नहीं पी सकती वो नवाबजादी? तुम्हें टहल करवा रही है आधी रात को, और इस वक्त लॉन में बैठने की क्या तुक है? हमारे कोफत के बुरा हो गया था। ताडे वगैरह लान दिए होंगे आप आवे साहब। वो भाग रही थी और मुझे भी भगा रही थी। हाँ, मैं तो इसे मना भी करी थी कि मून साहब गुस्सा होंगे। इसने मासूमाना सियासत में मून को अहमियत देकर इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। खौफ से इस कदर बुरी हालत थी कि सवाए सच के मुंह से कुछ और नहीं निकल सकता था। दौर फिटे मुँह तेरे थे। भाग रही थी? तुम्हारा मतलब है खेल रही थी तुम्हारे साथ? मून को हैरत से खुद गड़बड़ा गया। नहीं साहब, वो दीवार फैलांग रही थी, कह रही थी गोट वापस जाएंगे। बांकी ने अकलाते हुए बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। ओह माय गॉड, मून चकरा गया। तुम्हें पता है गोट यहाँ से कितनी दूर है? इसने कदर नाराज़गी से पूछा। बांकी ने डरते अंदाज में नफ़ी में गर्दन लाई। इतनी छोटी थी कि मून बाकायदा छुप कर ही मुखातिब था। जब नहीं पता तो दीवार किस लिए फलांक रही थी? इसने पूछा। मम्मा, मैं थोड़ा फलांक रही थी, वो तो मोमिल कह रही थी। बांकी ने सादगी से कहा। आहो तेन वजियाँ नहीं ना, हाले तेरे ना लोग कुछ नहीं ना जो कुछ मोमिल दे नाल हो गए, लेकिन वो भी छोटी बच्ची है, वो भी क्या करे? तो भागने से पहले वो इधर से आखिरी मरतबा पानी पीना चाह रही थी। इसने एक मरतबा फिर अंधेरे में दूर तक देखने की कोशिश की। साहब वो गिर गई है, इसे उठा नहीं जा रहा। बांकी ने सर वजह बताई। दीवार के ऊपर से? मून ने दीवार की ऊंचाई का अंदाज़ा करके तशवीश से पूछा। तो अब्बा लागना ना, तेन तशवीश हो रही।
نہیں ابھی وہ دیوار پر نہیں چڑھی تھی، شتوت پر چڑھ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی ادھر سے آرام سے دیوار پر چڑھ جائے گی۔ کہہ رہی تھی پہلے میں چڑھوں گی تو غور سے مجھے دیکھیے، اور جیسے جیسے میں چڑھوں گی ویسے ویسے تو چڑھ جائیو۔ بانکی نے بلا کے بھولپن سے ساری پلاننگ صاحب کی گوش گزار کر دی۔ آپ کی گاڑی دیکھی نا تو بس گر گئی، بانکی نے بیان مکمل کر دیا۔ کدھر ہے وہ؟ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے کسی دھن میں قدم آگے بڑھائے مگر فوراً رک گیا۔ جاؤ اسے لے کر اپنے کوارٹر میں جاؤ، اور آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا، تمہاری مالکن میری زندگی حزین کر دے گی۔ اب تم بے توقیر لڑکیاں نہیں ہو۔ ناک کا مسئلہ، وہ بڑبڑایا۔ بانکی اس کی بات سننے سے پہلے لان کی طرف دوڑ گئی۔ خوشی بھی بہت تھی، اتنا سب کچھ سن کر بھی صاحب ناراض نہیں تھے۔ جان سکون میں آ گئی۔ وہ تو ویسے بھی اس طرف فرار ہونے کے حق میں نہیں تھی، اندھیرے سے تو اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ مون پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سم دیکھ رہا تھا، جہاں دوڑ کر بانکی گئی تھی۔ 2-3 منٹ گزر مگر واپس آتی دکھائی نہ دی۔ کہیں وہ احمق لڑکی واقعی دیوار تو نہیں پھلانگ گئی، اس خیال سے اسے نئے سرے سے ذہنی اذیت ہوئی۔ اگرچہ خاص کم جہاں پاک والا معاملہ بھی تھا، مگر پھر اس پاک جہاں کی بہشت پری میں صاف نظر آ رہی تھی۔ کسی قیمتی ساڑی یا ڈریسنگ گاؤن میں فل والیوم اور مکمل وحشت کے ساتھ چیختی دھاڑتی، ایک ماچس کی تیلی سے ساری دنیا کو بھسم کر دینے والی وحشت کے ساتھ۔ وہ ایک اشتعال کی کیفیت میں سمت بڑھا جہاں بانکی گئی تھی۔ اتنی ضروری تھی یہ منحوس لڑکیاں اس گھر کے لیے، کاروبار ٹھپ تھا ان کے بغیر، کیا قہر خداوندی نازل ہوا اس گھر پر۔ اپنی نظروں میں گر جانے کا عمل انسان کو جتنا پیچیدہ اور بے عمل بناتا ہے، دنیا کا کوئی اور حادثہ اتنا تیزی سے ٹوٹ پھوٹ نہیں کرتا۔ وہ بڑھنا چاہتا تھا مگر ایک ناعتیدہ زنجیر اس کے پاؤں میں چھنک جاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہوگا اور نظر اٹھا کر اسے ضرور دیکھے گی، اور وہ اس کا دیکھنا کیسے دیکھے گا؟ ابھی وہ الجھن میں تھا کہ بانکی واپس آتی دکھائی دی۔ قطرے اطمینان سا ہوا کہ بھی عذاب الہی چار دیواری کے اندر موجود ہے۔ صاحب مجھ سے نہیں اٹھ رہی، وہ کہتی ہے پاؤں میں بل پڑا ہے، شاید درد، رو رہی ہے، میں نے تو اسے بہت کھینچا صاحب، وہ بہت بھاری ہے۔ اس نے بڑی بے چارگی سے اپنی مشکل بتائی۔ مون نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 1 بج چکا تھا۔ جاؤ اللہ یار کو اٹھاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم دونوں کیا حرکت کری تھی۔ مون یہ کہتے ہی جانے کو مڑا۔ صاحب چاچا تو رات کی روٹی کھا کر گوٹ چلا گیا، کل چھٹی ہے اس کی، بولتا تھا پرسوں سویر کو آئے گا۔ بانکی نے سہمی آواز میں پھر سے زنجیر ڈالی۔ مون کا جی جہاں بے حس بن کر آگے بڑھ جا، گھسیٹ کر گھنٹے بھر اسے کوارٹر تک پہنچ جائے گی، مگر اس کی مٹی میں شور بہت تھا۔ وہ جیسے شکست خوردہ سے انداز میں لان کی طرف بڑھا۔ صاحب اس کو مارنا نہیں، اس کو بہت درد ہے، بانکی نے بہن کی ہمدردی میں جیسے تڑپ کر سفارش کی۔ مون نے اپنی قسمت، گھر کا ماحول، موجودہ حالات کو ایک سیکنڈ میں نئے سرے سے ایک مرتبہ سوچ لیا۔ ایک بیڈ روم، 2 وقت کا کھانا، تانوں کی نشتر، اور پھر اچانک اپنی نظروں میں آپ گر جائے کرنے کا عمل۔ اسے یک دنیا بہت نہایت بدصورت اور مکروہ لگنے لگی، ایک علم کدہ عذاب کا گھر، لامحدود و غیر متعین قید و بند۔ وہ جیسے خود کو گھسیٹتے وہاں تک آیا تھا جہاں مومل اپنا پاؤں دباتے ہوئے درد سے دوری ہو رہی تھی۔ مون کو سامنے پا کر یکلخت ہوا، اس کے حواس جواب دے کے درد بھی ہوا ہو گیا، ہوا ہو گیا۔ وہ وحشت زدہ ہرنی کی طرح آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورنے لگی۔ اسے اپنے وجود پر مون کے ہاتھ کی لرزش یوں محسوس ہونے لگی جیسے اس کے وجود پر کیڑے رینگھ ہو، حالانکہ وہ اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ گزری رات کی کوئی وحشت کی طرح ناچتی خوشبو اس کے وجود سے لپٹنے لگی، اس کا سانس رک گیا۔ اس خوشبو سے جتنا خوف تھا، اتنا خوف تو شاہانہ کے نوکیلے نوخنوں والے نوچتے ہاتھوں سے بھی نہیں آتا تھا، جسے کئی مرتبہ بری طرح کھسوٹ چکے تھے۔ اس نے مون کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو نرم گوشت کے ہاتھ کے بجائے دستے ناک محسوس ہو رہے تھے۔ مون نے ایک بے خبری کی کیفیت میں اس کی طرف جانب ہاتھ بڑھائے، اسے زمین سے اٹھانے کی غرض سے۔ مومل نے خوفزدہ ہو کر چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اٹھو لڑکی، بلکہ عذاب خداوندی! مون کے لہجے میں تھکن بھی اور بیزاری بھی۔ لعنتی آدمی! میں چلی جاؤں گی صاحب، آپ جائیں، وہ تھرتھراتی آواز میں بولی۔ اٹھو فوراً، ہو تو زمین پر بوجھ، کچھ کھا کر مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ لاشعوری طور پر زہریلا ہونے لگا۔ تو مر جا، سب تو بڑا گاندتے بوجھ تے تو بغیرتا! دیوار پر سے کودنے سے کیا ہوتا، چھت سے کود جاتی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ مومل درد سے دوری ہوگی، اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی، وہ بری طرح جھول گئی۔ مون نے بمشکل سنبھالا۔ درد مومل کی برداشت سے زیادہ تھا، وہ بے بسی سے مون کے اشارے سے سر ٹکا کر بری طرح رو دی۔ شاید ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی۔ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو، اس کے منہ سے برا ارادہ نکلا۔ اسے اپنا انداز، اپنے الفاظ یکسر اجنبی محسوس ہوئے۔ چاروں طرف سے یہ جملہ بازگشت بن کر اس پر حملہ آور ہوا۔ ہاں مومل، صاحب کو اچھی طرح پکڑ لے۔ بانکی ایک تماشبین کی طرح دلچسپی کے ساتھ اس کا جائزہ لے رہی تھی، بے قرار ہو کر ہدایت دینے لگی۔ پکڑ لیا اس نے صاحب کو اچھی طرح۔ زہر کھن سے مون کے ہونٹوں پر تحریک ہوئی۔ اس بری طرح لٹے صاحب کے خالی ہو گئے، ایک بے مایہ وجود سے مات کھا بیٹھے۔ کتنے شوق سے آئینے دیکھتے تھے، اب آئینے سے حیا آتی ہے۔ جوان مردی کا سارا نشہ حرم کر دیا اس معمولی سے وجود نے۔ جب تک کہ اندر کی لان تان باقی ہے، مردانگی کہاں کی؟ لڑکی ہے کہ زہریلی ہوا جدھر سے گزر جائے سبزہ سوکھ جائے۔ اس نے کراہیت سے مومل کے وجود کو دیکھا۔ اپنے وجود نو کراہیت نہ دیکھ، لعنتی اب بغیرتا! بمشکل وہ اسے لے کر کوارٹر تک پہنچا اور فوراً سے اسے خود سے یوں لگ کیا جیسے کوئی زہریلا کیڑا جسم سے جھاڑا ہو۔ مومل نے سہم کر فوراً دیوار کو تھام لیا۔ جب تمہاری مالکن کو تمہارا کارنامہ معلوم ہوگا تو دوسرا فریکچر وہ کریں گی۔ آئندہ اپنی منحوس صورت لے کر میرے سامنے نہ آنا، اگر غلطی سے بھی میرے سامنے آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی سمت دیکھے بغیر لوٹ کے بانکی احتیاط سے دروازے کا پٹ دھکیل لی تھی کہ آواز پیدا نہ ہو۔ مون کا خیال تھا بانکی اب کوارٹر میں سوئے ہوئے سارے ملازمین کو اٹھا دے کہ وہ اندازہ کر سکتا تھا مومل کی تکلیف کس نوعیت کی ہے۔ 3-4 دن وہ نظر نہیں پڑی تو زندگی ایک دم خوشگوار محسوس ہونے لگی۔ مظاہر بھائی کا انداز بالکل درست تھا، اندازہ اس طرح کے راہ چلتے لوگ بس یوں ہی ہوا کرتے ہیں۔ اڈا خوش نہ ہو ماں نور بی بی، او ڈنگر کتے ہور گیا کھے کھان واسطے۔
یہی شغل میرے ان کی زندگی ہوتے. کتنے عرصے بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی. رائل بلو لیلن کے سوٹ زیبتن کیا تھا. 8-10 میچنگ کی چوڑیاں بھی کلائی میں ڈالیں. کانوں میں تو سونے کے رنگ بچپن سے پڑے تھے. عارفہ نے بتایا کہ جب اس نے قرآن ختم کیا تو اس کی نانی یعنی بڑی اماں نے اسے تحفہ دیا تھا. صبر دوسری ٹیچر نے بہت دلچسپی سے دیکھا اور بہت مانی کے انداز میں تھنکاری تھی. جب چمکدار پنک لپسٹک اس کی تیاری کی خاص بات تھی جو آج سے پہلے اس نے کبھی استعمال نہیں کی. گھر جا کر نظر ضرور اتار لینا, کبھی کچھ ہمارا بھی خیال کر لینا کہ ہم بیچاروں پر کیا گزرے گی. تقریباً مر مٹے تم پر. صبا بولے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. جواب میں وہ حیا میں اس انداز میں مسکرا پڑی. سیکنڈ پیریڈ لیتے وہ 8 کلاس کی سمت پڑھ رہی تھی کہ پی این تقریباً دوڑتا ہوا اس کی سمت آیا. مس آپ کا فون ہے. میڈم کہہ رہی فوراً آ جائے. وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا. فون؟ اس کا ذہن فوراً مظاہر کی طرف گیا. مظاہر ہے انہیں بھی تو فکر ہوگی. ایڈا تیرا ابا لگ دینا. راستہ بدل کر آفس کی طرف چل پڑی. پرنسپل صاحبہ نے اسے اندر آتے دیکھ کر بہت مصروف انداز میں ریسیور کی طرف اشارہ کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوگی. ہیلو. اس کا انداز بہت محتاط تھا. فون بند کرنے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ آپ کے اسکول کا فون آج تمام دن ہیلڈ اپ رہے گا. جب بھی آپ کے آفس سے کوئی نمبر ملانے کی کوشش کرے گا اسے میرے فون سے کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا, اس لیے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچائے بغیر لائن کٹ نہیں کروں گا. اس کے حلق میں ایک دم جیسے کانٹے پڑ گئے. اس نے بڑی بری طرح گھبرا کر پرنسپل کی جانب دیکھا. راستے میں آپ کی آواز نہیں سن سکتے, فون پر تو سن سکتے ہیں. آئیڈیاز تو ہمیں نئے نئے سوچتے ہیں, ماسٹر ہیں اس فیلڈ میں. اب آپ یہ پوچھیں فون کیوں کیا. جب تک آپ پوچھیں گے نہیں میں بتاؤں گا نہیں, لیکن اس کے باوجود لائن کٹ نہیں ہوگی. خواہ آپ ریسیور رکھتے ہم آپ کی پرنسپل صاحبہ کے تھرو آپ کو میسج دے دیں گے. وہ تو جیسے سناٹے میں بیٹھی ہوئی تھی. ہیلو پوچھیے کیوں فون کیا. ہیلو مس مانور. پاشا کی آواز سے اس کے کان کا پردہ سلگ گیا. ہیلو پوچھیے نا کیوں فون کیا. بلا کر اس کی تھرتھراتی آواز ابری. وہ پرنسپل کی طرف دیکھ رہی تھی جو کہ اس کی خاموشی پر تعجب سے دیکھنے لگی. آواز صاف نہیں آ رہی, ذرا اونچا بولیے. پاشا نے بہت زور سے کہا. اپنی جگہ کو اچھل سی پڑی. کیوں فون کیا. اس نے بے بسی سے پرنسپل کی طرف دیکھا اور قدرے بلند آواز میں پوچھا. بہرا ہوں چاہیے دو گو نہ التفات, سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر. ذرا زور سے بولیے. اس کی شوخی حروف سے عیاں تھی. مانور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. جی میں نے پوچھا کیسے زحمت کی. احساس بے بسی سے وہ گھائل ہونے لگی. فینٹاسٹک, ماشاءاللہ کیا دل نشین آواز ہے. آپ تو ریڈیو پر صرف انٹرویو دے کر اناؤنسر سلیکٹ ہو جائیں آڈیشن کے بغیر ہی. آپ کو معلوم ہے اس وقت میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. گھنے جنگل کے گھنے درخت کے ایک مچان سے. اپنے موبائل پر. دوپہر ہونے کو ہے مگر یہاں شام سی اتری ہوئی ہے. ابھی میرے سامنے سے پہلے ایک شیر اور اس کے پیچھے ایک بڑی حسین شیرنی گزری تو مجھے آپ یاد آ گئی. آپ کے اندر چھپی ہوئی شیرنی کو ہم نے تاڑا. میں شیر پر نشانہ باندھ رہا تھا تو مجھے آپ کی یاد آ گئی. آپ کے اندر کہ شیرنی فوراً ہی سامنے آ گئی. بس شیر کا خیال آ گیا کہ احساس تنہائی سے کہیں پاگل نہ ہو جائے. ایکچولی ہم یہاں ہرن کے شکار کی غرض سے آئے. شیر کے شکار کا شوق تو بہت پہلے پورا کر چکے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حکومت نے ہرن کے شکار پر پابندی لگائی ہے اور خلاف ورزی کرنے والے پر بھاری جرمانہ. اور پابندی توڑنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے. ادھر ہرن بھی کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں جیسے ہی شیند ہوئی سامان اٹھا کر ادھر پہنچ کے. ابھی فرصت اور آپ یاد بھی بہت آ رہی ہیں. ایکسکیوز می میڈم, آئندہ اسکول میں میرے لیے کوئی فون آئے تو آپ مجھے مت بلائیے گا, خواہ میرے والد ہی کا ہو. اس کی قوت برداشت جواب دے کے اسے سنانے کی غرض سے پرنسپل سے مخاطب ہوئی. واہ کیا بھلی آواز ہے. جنگل میں سب پھوٹنے لگتے ہیں. ویسے آج کے بعد آپ اسکول آئیں گی بھی نہیں. اس نے ریسیور رکھتے ہوئے اس کا آخری جملہ سنا. میڈم پلیز ہیلپ می. یقین کیجیے مجھے تنگ کر رہا ہے. وہ ہچکے سے رو دی. تو مس طاہر آپ اتنی دیر سے ریسیور تھامے کیوں سنتی نہیں سے. میڈم نے شک بھرے لہجے میں سوال کیا. وہ دھمکیاں دے رہا تھا. وہ روتے ہوئے بولی. کون ہے, کہاں رہتا ہے. پرنسپل کو جیسے اس پر ترس آ گیا. بہت بری سے بولی. یہی رہتا ہے, پاشا نام ہے اس کا. وہ ہمس بری طرح رو رہی تھی. پاشا یو مین. پرنسپل کا چہرہ سفید پڑ گیا. او مائی گاڈ. اس لمحے فون کی گھنٹی بجی. پرنسپل نے فوراً اٹھا لی. جی ہیلو. جی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے آپ سے الجھنے کی. جی بہتر جیسے آپ کہیں. ظاہر ہے ہمیں ادارہ چلانا ہے. نہیں کسی سے فون کروانے کی ضرورت نہیں, آپ کا فون ہی کافی ہے. نہیں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں, خدا حافظ. پرنسپل نے فون بند کیا. مجھے بہت افسوس ہے مس طاہر کہ آپ جیسی مخلص اور محنتی ٹیچر سے محروم ہو رہے ہیں. آپ یقین کریں آپ کا کردار بہت روشن اور قابل تقلید ہے, مگر ہماری مجبوری ہے اس ادارے کو چلانا ہے جسے برسوں کی محنت سے ہم نے سینچا. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرنسپل کی صورت دیکھ رہی تھی. آپ اپنی 17 دن کی تنخواہ کلرک سے ضرور لیتی جائیے گا. آپ کو یہاں بہت اچھے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش آباد رہیں. اسے پرنسپل کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی. یہ شخص بہت خطرناک ہے, ہم اسے اختلاف افورڈ نہیں کر سکتے. مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے. پرنسپل کہے جا رہی تھی, وہ صرف سن رہی تھی. اسی دوران پھر فون کی گھنٹی بجی. پرنسپل نے فوراً ریسیور اٹھا دی. جی ہیلو. جی ہیں. پرنسپل نے فون کا ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا. اس نے ریسیور کسی معمول کی طرح تھام کر سوالی نظروں سے پرنسپل کی طرف دیکھا. آپ نے دیکھا صرف ایک فون کا اثر کیسے لوگ ہماری بات مانتے ہیں, اور ایک آپ ہیں کہ آپ کے دیدار سے عارضی طور پر محروم ہو رہا ہوں, مگر صرف چند دنوں کی بات ہے اور آپ کو ملازمت کی ضرورت بھی کیا ہے. اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. ہم اپنے بچوں کو
سوئٹزرلینڈ میں بھی تعلیم دلا سکتے ہیں. وش یو گڈ لک. ریسیور میں سناٹا چھا گیا. پرنسپل تو آن کے آن میں کچھ سے کچھ ہوگی. اسے اپنے کاغذات فائلیں الٹ پلٹ کر رہی تھی جیسے کچھ کہہ رہی ہوں خدا کے لیے اب جاؤ بھی. اس نے ریسیور آہستگی سے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوگی. تھینک یو میڈم. پرنسپل نے سر کی جنبی سے سب کچھ کہہ دیا یعنی شکریہ بھی قبول کر لیا, جوابی خدا حافظ بھی کہہ دیا اور شاید یہ بھی کہ اب ادھر کبھی نہ آنا. جب انسان بات کرتے ہوئے نظر نہ ملانا چاہے تو کتنی واضح ادا ہوتی ہے ترک تعلق کی, ترک مدارت کی. نظر چراتی ادا تو خود فاصلہ ہے, لامحدود غیر نمائش. اظہر اور ظہیر چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے صبح صبح بڑی اماں کے پاس بیٹھے تھے. آنے والے دنوں تینوں تازہ اخبارات کے صفحات آپس میں مدغم تھے. دونوں تینوں جیسے بہت دیر سے اٹھا کر رکھ رہی ہو. دیکھو اب چاند تو ادھر ہے نہیں تو تم ہی اب یہاں اپنا کردار ادا کرو. بہن کو سر چڑھایا ہوا تو اسے قابو بھی کرو. کیوں خیریت؟ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی. بہن جوان تھی, کوئی بھی حملہ ور ہو سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے خیریت ہی ہے. جمال کے لیے تمہاری رائے لی تھی تمہاری پھپھو نے. بتا رہی تھی کہ تم نے کہا کہ جمال پاکستان میں مستقل سیٹ ہو جائے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں. وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ میری خواہش ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے, تم نے میری بات رکھی. میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ جمال یہیں سیٹ ہو جائے, مگر تمہارے چچا صدر الدین شاید راضی نہ ہو. بیٹے اب تو جہاز میں آنا جانا ہوتا ہے, گھنٹوں میں انسان ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. لڑکا بہت نیک سیدھا اور بھی اپنا ہے. آپ یہ بھی تو سوچیے اماں, ایک ہی تو بہن ہے ہماری اور پھر اس کی عمر بھی بہت چھوٹی ہے. اظہر کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گئے. اور بڑی اماں, جمال ضرور سے زیادہ ہی سیدھا. ظہیر نے بہت مضطرب سے انداز میں پہلو بدل کر پہلی مرتبہ لبِ کشائی کی. سیدھا خدا نہ خواستہ پاگل تو نہیں ہے, تعلیم یافتہ, شکل بھی اچھی ہے, سب سے بڑھ کر ہمارا اپنا ہے. بڑی اماں کو گوٹ پھر اپنے پن پر آ کر اٹک گئی. ٹھیک ہے, ہم تو آپ کی بات کو حکم کا درجہ دیتے ہیں, مگر بات وہی ہے کہ دور کا معاملہ ہے. خیر یہ تو میرے ذہن میں بھی ہے. اب اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے تو یہ بھی مسئلہ مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. اب یہ بھی کہ وہ رشتہ پسند بھی کرتا ہے یا نہیں. اس لڑکی نے تو اسے ناکو چنے چبوا دیے. وہ بہت تنگ کرتی ہے اسے. اب اس کے دل کی بات کیسے پتہ چل جائے گی؟ صرف اسی کی نہیں, بڑی اماں ریبا کی بھی رائے معلوم کی جانی چاہیے. لو اور سنو, وہ تو زہرا شک کر کے شادی سے انکار کرتی ہے. اس کی بلا سے رشتہ کسی کلرک کا ہو یا کسی ولی عہد کا, وہ تو مردوں سے زیادہ منصوبے بنائے بیٹھی ہے. اس پر رکھو گے تو ہو چکی اس کی شادی. اب یہ کام تو ریبا پیار محبت تھوڑی سختی ڈانٹ پیار سے تم بھائی کرو گے. اسے ابھی اپنے اچھے برے کی سمجھ کا مار لونڈا بنی پھرتی, زمین پھاڑ کر چلتی ہے. سارا دن اسے لیفٹ رائٹ کے میرے تو ڈیلے بھی دیکھ دیکھ کر دکھنے لگتے ہیں. ذمہ داری کی زندگی شروع ہوگی تو آپ ہی ساری سمجھ بوجھ آ جائے گی. گونگے کی ماں کو اشارے کون سکھاتے ہیں؟ سب سیکھ جاتے ہیں جب پڑھتی ہے. تم یوں تردد میں نہ پڑو, تم بس جمال کی طرف کا معاملہ نپٹاؤ. اسے تو بس یہ بتانا کافی ہے کہ ہم تمہارا بیاہ کر رہے ہیں. اور ہاں, ذرا مظاہر کو بھی اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرو. عرش مولا پر دماغ ہے اس کا. تمہاری پھپھو نے اشارتاً اس کے سامنے یہ بات کا ذکر کیا تو بولا انگریزی میں پتہ نہیں کیا وہ نان سینس. تمہاری پھپھو تو اپنی جگہ چپکی ہوگی. میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا تو بولی رتی برابر راضی نہیں وہ. ظہیر نے چونک کر بڑی اماں کی صورت دیکھی. بڑی اماں, جمال کا منشا بھی معلوم کیا جا سکتا ہے, ریبا پر بھی اثر انداز ہو جا سکتا ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ چاہتی ہیں, لیکن اگر ظاہر نے اس پروپوزل پر نان سینس کا کمنٹ پاس کیا تو بہت مشکل ہے کہ اس کا خیال تبدیل کیا جا سکے. ظہیر کا خیال بالکل درست ہے بڑی اماں, بالکل خپتی ہے وہ. اظہر نے بھی بھائی سے مکمل اتفاق کیا. اس کی پکی ہٹ سے تو آپ بھی واقف ہے. اگر وہ زمین پر سیدھا دوڑنے کا ارادہ کر لے تو اس وقت تک دوڑے گا جب تک زمین کے کنارے پر پہنچ کر خلا میں کودنے یا دوسرے سیارے پر چھلانگ مارنے کی نوبت نہ آ جائے. ظہیر بولتے بولتے جانے کس خیال کے تحت مسکرا دی. جواب میں اظہر کی مسکراہٹ بھی بے ساختہ تھی. بہرحال وہ بغیر ٹھوس وجہ کے انکار یا اقرار نہیں کر سکتا. آپ کی خواہش ضرور پوری ہو سکتی ہے, مگر یہ دھیان میں رکھیے مظاہر کی ناراضگی ہم سب کو برداشت کرنا پڑے گی. اگر وہ رضامند نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی رضامند نہیں ہوگا. یہ آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک وقت انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, دوسرا سے سمجھاتا تو اس کی عقل میں بھی آ جاتی ہے. اگر وہ تمہاری نہ مانے تو اسے کہنا کہ سال کے آخر تک میں نے ریبا کی شادی کا سوچ لیا. ان دنوں چاند اور دلہن بھی پاکستان آئے ہوئے ہوں گے. بس موقع اچھا ہوگا. اگر اسے یہ رشتہ منظور نہیں تو سال کے آخر تک کوئی عرش کا تارا توڑ لائے. اگر اچھا ہوگا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خوب کہی تم نے, نہیں مانے گا. تم سب بھائی مانتے کس کی ہو؟ ایک چاند ہے, میں نے لڑکی پسند کی اور بتا دیا. بولا بڑی اماں جیسے آپ کی مرضی. کیسی دل سے دعا نکلی تھی, کیسا نیک ہے میرا بچہ, کیسا پورا ہوا تھا میرا ارمان. پوتے کی بارات لے کر گئی, سمدھی بچ بچ کے ہاتھ پکڑ کر آگے بٹھایا. فوٹو آتا رہا, سب کو بتاتے پھرے کہ یہ دلہا کی دادی ہے. مانو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. دلہن کو نظر پھڑ کر نہ دیکھا کہ میری نظر نہ لگ جائے. پھر کتنا روئی تھی اس رات دلہن کو چھپڑ کھٹ پر بٹھا کر. بڑی اماں اچانک ہی رونے لگی. ارے کیا کیا نہیں یاد آ گیا. یہ دن میرے دیکھنے کے کب تھے, جن کے دیکھنے کے تھے وہ چہکو پہکو رونے لگی. ظہیر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی اماں کے برابر تخت پر بیٹھ گئی. محبت سے ان کا سر اپنے شانے سے لگا لیا. بڑی اماں آپ کے حوصلے سے تو ہم نے حوصلہ پایا, ورنہ ٹوٹ کر بکھر کے ہوتے. آپ کی محبت کی شے پر تو ہم اتنے گستاخ ہیں, نہ کہنا چاہتے ہیں تو نہ کہہ دیتے ہیں, اور ہاں کہنا چاہتے تو ہاں کہہ دیتے ہیں. جو دل میں ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ پر اعتبار ہے. آپ کی محبت پر بڑا مان ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہمیں دھول مٹی کر دیں گے. آپ سے تو ہم مضبوط ہیں,
خدا کے لیے آپ نہ رویا کریں، بس چپ ہو جائیں پلیز بڑی اماں۔ وہ ان کو خاموش کروانے لگے۔ اظہر بھی معلول خاطر نظر آئے۔ بڑی اماں ظہیر سے الگ ہو کر اپنے دوپٹے سے آنکھیں پوچھنے لگی۔ بیٹی یہ تمہاری بڑی اماں بہت کمزور ہے، ماشاءاللہ 6 پوتوں میں بیٹھی ہو تو چھپ جاتی ہے، وہ گلوگی لہجے میں آواز میں بول رہی تھی۔ ہائے اللہ، بڑی اماں کیوں رو رہی ہیں صبح صبح؟ ریبا جاگتے ہی ہمیشہ بڑی اماں کو تلاش کرتی تھی اور اب بھی برش کرتی ہوئی باہر آئے۔ ظہیر اور اظہر کو دیکھ کر قدرے محتاط ہو کر بات کرتی مگر پریشانی چہرے سے عیاں تھی۔ تم جو بڑی اماں کو تنگ کرتی ہو، ظہیر نے بڑی شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ نہیں تو میں تو ابھی بھی سو کر اٹھا ہوں، بے حد پریشان ہوگی تو سونے سے پہلے کچھ کیا ہوگا، ظہیر نے کہا۔ ایمان سے بھائی میں تو کل سارا دن بہت تمیز سے رہا ہوں، جمال بھائی سے بیچارے جو ہائے ہائے کرتے رہے، اب کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے تو موڈ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ تو بہت ہی نازک ہے، مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی۔ اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، سر درد ہوتا تو میں دبا دیتا، اب پاؤں کے دباتا، وہ تو یوں بھی درد کر رہا تھا، اگر بڑی اماں کہتی تو دبا بھی دیتا، ہر انسان گلا نہیں دبا سکتا، باقی تو سب کچھ دبا سکتا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ جب انسان کے پاؤں میں موچ آتا ہے تو وہ ہائے ہائے کر رہا ہو تو ایسے کیسے اٹینڈ کرتے ہیں۔ بولتے بولتے ریبا کے منہ میں پیسٹ کا جھاگ بھر گیا، وہ ایک دم واش بیسن کی طرف بھاگی۔ بڑی اماں رونا بھول کر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اظہر ظہیر مسکراہٹ روک رہے تھے مگر ان کی آنکھیں مسکراہٹ تھیں۔ پہلے آپ سر تے چڑھایا پھر ادھر ہی بات بھی جدھر مصیبتیں پہنتی نا ادھر ہی کڑیاں دے مصیبتیں کیا ذمہ داری جب پڑتی ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے، پھر گھر والے سر پھاڑ کے پڑا پیٹ دے اپنا آپ کیسی کی کر بیٹھے۔ اس نے آتے ماں کو کچھ نہیں بتایا، البتہ رات کو بہت سرسری انداز میں جیسے اطلاع دی کہ اب وہ اسکول نہیں جائے گی۔ اس کے فون کے ذکر کو وہ یکسر گول کر گئی، وہ نہیں چاہتی تھی گھر میں فکر و اندیشے کی فضا ٹھہر جائے۔ آؤ تو سارا کچھ اگنور کر دی رہے، تو سارا کچھ گول کر دی رہے، تینوں گھر والے نے تو نہ دس بعد وچ دی آپ ہی کھیر ہی کھا لی پھر۔ وجہ یہ بتائی بہت دنوں سے وہ پرنسپل کے ساتھ ٹینشن چل رہی تھی، پرنسپل کا مزاج بہت ناقابل برداشت، وہ کسی اور جگہ کوشش کرے گی۔ اگرچہ عارفہ کو کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا مگر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اس پر یقین کر رہی ہے، وہ تشویش میں مبتلا نظر آتی تو انہیں بھی تشویش محسوس ہوتی۔ وہ پرسکون تھی تو بلا وجہ سوال کیوں کرتی، جبکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ اچھی جگہ کوشش کر رہی ہے۔ صبح سے وہ گھر کی صفائی میں جتی ہوئی تھی، مسلسل یہ سوچتی رہی اس نئے واقعے کی اطلاع مظاہر کو کیسے پہنچائے۔ اس کے علاوہ وہ ان سے کسی اچھے ادارے میں ملازمت کا بھی کہنا چاہتی تھی جہاں سے ہینڈسم سیلری مل سکتی ہو۔ سوچی تھی سید صاحب کے یہاں جا کر مظاہر کو فون کر ڈالے۔ طاہر علی کو عارفہ نے اپنے حساب سے کچھ سمجھا دیا۔ حیرت کی بات تھی انہوں نے بھی اس سے کچھ بات نہیں کی۔ وہ ظہر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے، سوچ رہی تھی کہ مسجد جائیں تو وہ اماں سے اجازت لے کر سید صاحب کے گھر جا کر فون کرے۔ ایک یوں ہی دھڑکا سا تھا کہ اس نے کبھی سید صاحب کے یہاں سے فون نہیں کیا تھا، اگر وہ باپ کے سامنے جاتی تو وہ کچھ سمجھ نہ جائیں، کہیں گڑبڑ کا اندازہ نہ لگا لے۔ عارفہ تو سیدھی سادھی جو کہو آسانی سے مان لیتی، اسے ایک خدشہ البتہ ضرور تھا کہ طاہر علی سے کسی فراغت کے لمحے میں ضرور اپنے پاس بلائیں گے اور اس اچانک پیدا شدہ تبدیلی پر اسے استفسار کریں گے۔ اس لیے نہیں کہ گھر میں اس کی تنخواہ نہ بند ہوئی، بلکہ اس لیے کہ جس ملازمت سے وہ بے حد مطمئن تھی وہ ایک دم کیسے چھوڑ بیٹھی۔ اور اس کی پریشانی یا مسئلہ جاننا چاہیں گے، وہ ان کو مطمئن کرنے کی نیت سے لاتعداد جملے موضوع کر چکی تھی، ان کے سامنے پیشی سے قبل وہ مظاہر سے صورت بات کرنا چاہتی تھی۔ جیسے طاہر علی مسجد کے لیے گھر سے نکلے، وہ کپڑے طے کرتی ہوئی عارفہ کے پاس چلی گئی۔ امی مجھے ایک ضروری فون کرنا، سید صاحب کے یہاں چلی جاؤ۔ عارفہ نے بری طرح چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ کہاں فون کرو گی فون؟ وہ ایک جگہ ویکینسی کا دیکھا تھا اخبار میں، وہاں جانے سے قبل کچھ معلومات کرنا چاہ رہی ہوں، جھوٹ بولتے ہوئے بے حد ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا جاؤ مگر جلدی آ جانا، وہ پرسکون نظر آنے لگی۔ وہ اندر کمرے میں چادر لینے گئی تو دروازے پر کسی نے دستک دی جو عارفہ نے اٹھ کر کھولا۔ اسے دستک اور آنے والے سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ جلدی سے چادر لپیٹ کر برآمدے میں آ گئی۔ عارفہ بھی گھر کے داخلی دروازے کو کھلا چھوڑ کر واپس پلٹ رہی تھی۔ تم تو اپنے طور پر جا رہی تھی مگر سید صاحب کے یہاں سے بھی تمہارا بلاوا آ گیا، مظاہر کا فون ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے آج تک تو اس نے فون نہیں کیا، آج کیا تو وہ بھی تمہیں کیا کام پڑ گیا تم سے؟ خیر فون سن لو، میری طرف سے اماں کی خیریت بھی پوچھ لینا۔ عارفہ تخت پر بیٹھ کر دوبارہ کپڑے طے کرنے لگی، جیسے ایک دم ہلکی پھلکی ہوگی۔ خود ہی فون کر لیا مظاہر بھائی نے، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا۔ اسے عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ وہ سید صاحب کے گیٹ میں داخل ہوئی تو ان کی بڑی بیٹی ان کی منتظر تھی۔ شکر ہے کسی بہانے آپ بھی ہمارے گھر آئیں، پہلے فون سن لیں پھر آپ سے باتیں کریں گے۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی جہاں ماحول بڑا خوابناک بنا ہوا تھا، نیلے پردے گرے ہوئے تھے، روشنی بہت ہلکی اور نیلگوں کی طرح سی تھی۔ نیلے کارپٹ پر فون سیٹ بچے کے کھلونے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے فون کی طرف بڑھی اور دوستانوں بیٹھ کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو مظاہر بھائی، السلام علیکم۔ سچ یقین کریں میں بس آپ کو فون کرنے ہی آ رہی تھی کہ آپ کا فون آ گیا۔ صبح سے سوچی تھی آپ کو فون کروں یا نہ کروں، آپ آفس میں ہیں گھر میں؟ گھر میں تھوڑی دیر بھی ہوئی ہے گھر آئے ہوئے، ویسے ہیلو کہنے کے بعد کچھ بریک لینا چاہیے اور دوسری طرف کی آواز سننا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی لائن پر ہے بھی یا لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اگر ہیلو کے بعد ہیلو سننے کو ملے تو پھر سلام کرتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں۔ خیر جن کے پاس فون نہیں ہوتا شاید ان کو فون پر بات کرنے کی پریکٹس بھی نہیں ہوتی۔ کتنا خوبصورت انداز گفتگو اور کیا دل میں اتر جانے والی آواز، کیوں ہمیں کس طرح ہلاک کر رہی ہیں، یقین کیجیے جاں بہا کی سمجھیے، ایک ثانیے کو تو وہ پتھر ہی ہوگی۔ پاشا اس نے پلٹ کر لاؤنج میں نظر دوڑائی، سید صاحب کی بیٹی سے پرائیویسی دینے کے خیال سے وہاں سے جا چکی تھی۔ کیسی ٹرک ہے، ہمیں یقین تھا مظاہر کا نام سن کر آپ ہی آئیں گی، مگر یہ کیا چکر ہے، آپ انہیں مظاہر بھائی کہتی ہیں؟ کیا خوش قسمت بندہ ہے، آپ صبح سے انہیں فون کرنے کا سوچ رہی تھی، مارے رشک کے مر جانے کو جی چاہتا ہے۔
مانور کوئی بات کیجیے، آپ کی آواز سننے کے لیے فون مت بند کیجیے گا ورنہ پچھتائیں گی۔ کیا کہیں گے پاس پڑوس والے؟ کیا انداز تھا دھمکی کا۔ یقین کیجیے رات بھر نیند نہیں آتی، سوچتا ہوں گاڑی نکالوں اٹھا کر لے آؤں آپ کو۔ مانور کو چکر آنے لگے۔ پاشا میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے پریشان مت کرو، وہ بے بسی سے رنجی ہوئی آواز میں بلا کر بول پڑی۔ یہ اس طرح کی لڑکی کیا ہوتا ہے میری جان؟ وہ اس کی آواز میں بڑی گمبھیرتا تھی۔ ریسیور مانور کے ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر گر کے آنن فانن سارا جسم پسینے سے تربتر ہو گیا۔ ریسیور سے ہیلو ہیلو صاف سنائی دے رہا تھا۔ ہوگی بات؟ سید صاحب کی بیٹی جانے کب اندر آ گئی؟ اس نے لرزتے ہاتھ سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسپاٹ میں گردن ہلا دی۔ عین اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا فون تو گویا وجود تو گویا مفلوج ہو گیا۔ کئی بار کی بیل کے بعد سید صاحب کی بیٹی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو جی، ابھی تو یہی ہے؟ اچھا، وہ تو کہہ رہی ہیں بات ہوگی، خیر میں دیتی ہوں۔ اس نے ریسیور مہنور کی سمت بڑھایا۔ کون ہے؟ وہ نظر چرا کر پوچھنے لگی۔ وہی ہے آپ کی کزن۔ اس بار اس کا لہجہ مانی کے حصہ بجانے کیا سمجھ رہی تھی؟ ان سے کہو ہولڈ کرے، میں امی کو بھیجتی ہوں۔ اپنی ساکھ بچاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو، وہ کہہ رہی ہیں آپ ہولڈ کرے، وہ اپنی امی کو بھیج رہی ہیں، آپ ان سے بات کیجیے گا۔ امی کے درمیان میں آنے سے لڑکی کا لہجہ خود بخود فارمل اور سنجیدہ ہو گیا۔ جی وہ بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ مانور آپ بھی؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ سے بات کریں گے۔ مانور نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ ڈالے اور ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ جی، اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ کیسے جئیں، مر رہے ہیں آپ پر، برجستہ جملہ آیا۔ ویسے آپ نے آئیڈیا اچھا دیا، امی سے بات تو واقعی بہت ضروری ہے، بہت ہی بے رحم خاتون ہے، کس بری طرح ہمارا پرپوزل ٹھکرا دیا۔ خیر ان سے بھی بات کریں گے، پہلے آپ کو تو داستان ہجر و فراق سنا دے۔ ویسے سچ سچ بتائیں، دن رات میں کبھی ہمارا بھی دھیان آتا ہے؟ ہمارا تو آپ نے ستیہ ناس کر دیا، کسی کام کے نہ رہے۔ ایک دفعہ تو شکار بھی بے مزہ رہا، اس دفعہ آپ انسان ہیں یا جادو کی پڑیا؟ ویسے ایک بات ہے، آپ کی ملازمت ختم ہونے سے بہت سکون ملا، بہت کڑن ہوتی ہے کہ اتنی نازک سی لڑکی، اتنی مشقت، اسے تو پھولوں کی کنچ میں بٹھانا چاہیے، گرم ہوا سے بچانا چاہیے۔ محنت مشقت کرنے کے لیے ہم جو ہیں، آپ کو معلوم نہیں، دل کی بات کہنے سے بھی طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ وقت میرے نزدیک نہایت قیمتی ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں، اور یہ بات ہے کہ فاصلے کے احساس سے وجود آہستہ آہستہ ایمونیشن بارود میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے، تبھی تو آپ پر مر مٹے ہیں، ورنہ ہمیں بھلا کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ چاغ رخ سیبا لے کر ڈھونڈتی پھرتی ہیں ہم کو، ابھی تک آپ ہی کو پرپوز کیا، ورنہ اب تک تو ہمیں ہی آفرز آتی رہی ہیں۔ ہیلو، سن رہی ہیں؟ آپ کی سانسوں کی رفتار کیا، یہاں بیٹھ کر بلکہ اپنے بیڈ پر لیٹ کر ناپ رہا ہوں، یوں محسوس ہو رہا ہے آپ میرے بالکل قریب ہی ہیں۔ ویسے کچھ کھایا پیا کریں، بہت ہی نازک ہے۔ اور ہاں، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ مظاہر کو کیوں فون کرنا چاہ رہی تھی؟ بندہ ہینڈسم، بڑا شمشنگ سا ہے، مگر کیا ہم سے بھی زیادہ؟ خیر آپ کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں، اس لیے قصہ مختصر کرتے ہیں، ہم آپ کے در دولت پر حاضری دینے والے ہیں، شاید آج ہی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سعید صاحب کی بیٹی کو اس کی کیفیت بہت غیر معمولی محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے؟ آپ کی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ اس نے گمسم سی مانور کی سمت دیکھا۔ مانور کے ہونٹوں پر بڑی مصنوعی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے لڑکی کا رخسار بہت آہستگی سے تھپتھپایا۔ کوئی خاص بات نہیں، وہ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی بات اس طرح سے ہوتی ہے جو ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، تو چند لمحوں کے لیے حیران کن کیفیت میں مغلوب کر دیتی، جو قطعی دکھتی ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے بھی محسوس ہوا کہ کوئی ایسا مسئلہ جو صرف آپ کا ہے، اور وہ جو آپ کی امی کی وجہ سے صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ آئی ایم سوری آپی، میں بالکل بھی پرسنل نہیں ہو رہی، بس یوں ہی آپ کو پریشان دیکھ کر پریشان ہوگی۔ ویسے آپی، جب میں نے فون اٹینڈ کیا نا، تو میں آواز سن کر یہ سمجھی کہ پاشا بھائی ہیں لائن پر۔ ان کی آواز بڑی یونیک سی ہے، فوراً پہچان میں آ جاتی ہے، اور پھر ہمارے تو ان لوگوں سے فیملی ٹرمز ہے۔ میرا تو آنا جانا بہت کم ہو گیا، جب سے افسیہ کی شادی ہوئی، بہت دوستی تھی میری اس سے، میرا تو آنا جانا بہت کم ہو گیا۔ جب سے افسیہ کی شادی ہوئی، میری تو بہت دوستی تھی اس سے، بہت جلدی شادی کر دی اس کی ان لوگوں نے، مجھ سے بس 1-1.5 سال ہی بڑی ہوگی۔ اوف، وہ کیا بات کر رہی تھی اور کیا تفصیلات بتانے بیٹھ گئی، مگر جب آپ کے کزن نے کہا مظاہر بات کر رہا ہوں، پڑوس سے مانور کو بلا دے، تو میں حیران رہ گئی۔ اتنی ملتی ہے ان کی آواز پاشا بھائی سے؟ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی کبھی، کیونکہ گھر میں تو وہ ہمیشہ آف موڈ میں ہی بات کرتے ہیں، شروع سے سبھی ڈرتے ہیں ان سے۔ مانور نے چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق الجھ کر اس کی سمت دیکھا۔ کیوں کری اتنی تبادہ سے پاشا کا ذکر؟ وہ بہت سادگی سے مانور سے باتیں کرنے کے شوق سے بولے جا رہی تھی۔ اتنی تو کیوٹ ہے یہ صدف، سید صاحب کی بیٹی، یہ کیوں اچھی نہیں لگی اسے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ کل کدبت، شرافت، سادگی، کیوں پڑ گیا منحوس میرے پیچھے ہاتھ دھو کر؟ وہ یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھے نا آپ ہی، میں تو آپ کے لیے چائے بنانے چاہیے ہوں، گھر میں صرف میں اور فاران ہے، امی زارا سعدیہ 11 بجے سے شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، آتی ہوں گی۔ اس کے انداز میں اتنی اپنائی تو محبت تھی، وہ قطعی انداز میں بات نہ کر سکی۔ میں چائے بہت کم پیتی ہوں صدف، تم مجھ سے پوچھتے رہتی، وہ مجبوراً بیٹھتے ہوئے گویا جب آپ انسان کسی ادھیڑ پن میں ہو تو وہ صرف سوچنا چاہتا ہے، سوچ کی راہ میں معمولی سی مزاحمت بھی عذاب سے کم محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اطلاق کم سہانے روح تھی کہ آج وہ اس کے گھر نفس پہ نفیس آئے گا۔ وحشت و خوف کی بلا خیز میں گھر کر چائے پینا کس قدر اذیت ناک عمل ہے، کیسے سمجھائے اس کمسن و خوش قسمت زبان کو
خوش قسمت اس لیے کہ پاشا کی نظر اس پر نہیں ٹھہری. اس نے ایک سردا کھینچی. صدف لاہون سے چلی گئی. نیل کو پرسکون ماحول اور بلا کی خاموشی پاشا کا کلام زیر زبر پیش کی حرکات و سکنات ساتھ اس کے حواس کو ہمس شکنجے میں لیے ہوا تھا. اتنے واضح الفاظ چھنی ہوئی پورا اعتماد آواز و لہجہ. میں مظاہر بھائی کو بلا لیتی ہوں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ شاید میں بہت کمزور و تنہا سمجھتا ہے. اس خیال نے جیسے ایک دم دم کر دیا. یہ تو بہت ہی اچھا وقت اس کے قدم سے آگاہی قبل از وقت ہوگی. وہ سوچ کر بےحد پرسکون ہوگی. صدف چھوٹی سی ٹرے کے ہمراہ داخل ہوئی تو وہ بڑے اجلت بھرے انداز میں سے مخاطب ہوئی. صدف کیا میں تمہارا فون استعمال کر سکتی ہوں؟ اتنا تکلف حد ہے آپ سے. جتنی دیر مجھے چائے لانے میں لگی اتنی دیر میں آپ فون کے فارغ بھی ہو چکی ہوتی. صدف نے ایک موڑے پر ٹرے ٹکا دی. وہ اپنی دھن میں فون کی سمت بڑی مگر ریسیور اٹھاتے ایک خیال پوری طاقت سے حملہ ور ہوا. وہ بہت غلط بہت برا آدمی ہے. ظاہر کو اس کے مقابل لانا کسی بھی طرح بھی عقل و ہوش کی بات نہیں ہے. اس نے ریسیور واپس رکھ دیا. پلٹ کر صدف کی سمت دیکھا جو بڑی الجھن میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی. میرا خیال ہے اس وقت وہ سیٹ پر نہیں ہوں گے. اسے کچھ تو کہنا ہی تھا. کون؟ صدف نے پوچھا. اسے کیا معلوم ہو کس کو فون کرنا چاہ رہی ہے؟ میرے کزن. اس نے آہستگی سے جواب دیا. تو آپ ٹھہر کر لیجیے گا. صدف نے بڑی اخلاق سے جواب دیا. وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انکارا بھر کر رہ گئی. چائے لیجیے ٹھنڈی ہو رہی ہے. صدف نے اسے کپ تھمایا. شکریہ. وہ یوں چوکی جیسے پتہ نہیں کیا سن لیا. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی ایپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. میں مزید اس کو لمبا کرتی لیکن ابھی میں نے دوسرے بھی ناول کے ایپیسوڈ دیا آپ کو تو اس سے لمبا نہیں ہو سکتا. لیکن کوشش کروں گی انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور ایپیسوڈ دوں. تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.